स्याह रात का सुकूत चारों तरफ छाया हुआ था। सर्द हवाओं की सरसराहट से भरी शाम में शहबाज शाह के वसीअरीज ड्राइंग रूम में गहरी संजीदगी का राज था। कमरे की दीवारों पर लगे कदीम पेंटिंग्स और नायाब नवादरात की मौजूदगी ने माहौल को मजीद पुरस्कार बना रखा था। फानूस की मध्यम रोशनी कमरे के फर्श पर बिखरी हुई थी। शहबाज शाह की नजरें मेज पर रखी चाय के कप पर मरकूज थीं। जब उन्होंने अपने बेटे की तरफ रुख किया, सामने खड़ा मीर हादी अपनी क़यामत, वजाहत और दिलकश अंदाज से किसी शहजादे की तरह दिखाई देता था। गहरे स्याह बाल, गहरी भूरी आंखें और चेहरे पर वो तासुर जिससे उसकी शख्सियत का रूप और दबदबा साफ जाहिर हो रहा था। वो ब्लैक पैंट कोट में मलबूस तैयार खड़ा था, जैसे किसी अहम मकाम पर जाने की तैयारी में हो। लेकिन उसके बाप की आवाज़ ने उसकी तैयारी को रोक दिया था। क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? शहबाज शाह की आवाज़ में एक अजीब सी तलखी थी जो सवालिया अंदाज में उसके बेटे की तरफ बढ़ी। मीर हादी ने अपने बाप की तरफ देखा और चंद लम्हे के लिए हैरत के आलम में खड़ा रहा। उसने अपने चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कुराहट को संभाला और निसार होने वाले अंदाज में बोला, हुक्म करें, क्या करवाना है? किसकी जान लेनी है? मैं हर लम्हा आपके लिए हाजिर हूँ। उसके लहजे में लापरवाही थी, लेकिन आंखों में चमक थी जो उसकी मजबूती और खुद एतमादी को जाहिर करती थी। शहबाज शाह ने अपने बेटे के जवाब पर फख्र महसूस किया। उसका सीना फख्र से चौड़ा हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और गोया हुए, मुझे इकबाल आफंदी की बर्बादी चाहिए। मीर हादी ने एक लम्हे के लिए चौंक कर अपने बाप को देखा। इकबाल आफंदी जो उनके बाप का सबसे करीबी दोस्त था, उसके खिलाफ ऐसी बातें सुनकर वो हैरान रह गया। लेकिन वो जानता था कि सवालात करने का ये वक्त नहीं था। उसने अपने जज्बात को काबू में रखा और अपने बाप के करीब जाकर बैठ गया। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा, उसे संजीदा से लहजे में कहा और अपने बाप के कांधे पर हाथ रखकर उनको तसल्ली देने लगा। शहबाज शाह ने एक लम्हे के लिए अपने बेटे की तरफ देखा, जैसे उसके चेहरे पर एतमाद की गवाही तलाश कर रहे हों। इकबाल आफंदी ने हमारी दोस्ती का गलत फायदा उठाया, उन्होंने सर्द लहजे में कहा। वो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा है और मुझे उसका खात्मा करना होगा। मीर हादी ने खामोशी से अपने बाप की बात सुनी और फिर निहायत सुकून से बोला, आप फिक्र न करें बाबा, मैं देख लूंगा कि वो कैसे आपके खिलाफ साजिश करता है। कमरे में चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मीर हादी का चेहरा आज़म और इरादे से चमक रहा था। उसकी खूबसूरती, उसका जाहो जलाल और उसकी शख्सियत का सहर हर तरफ महसूस हो रहा था। वो अपनी जगह से उठा और अपने कोट को दुरुस्त किया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और पीछे पलटकर बोला, आपका हुक्म मेरे लिए सब कुछ है। इकबाल आफंदी की बर्बादी मेरे लिए सिर्फ एक काम है जो मैं आपके लिए खुशी से करूंगा। शहबाज शाह ने अपने बेटे को फख्र से देखा और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, उनकी आंखों में इत्मीनान की झलक थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो बात मीर हादी बोल देता था वो कर कर ही दम लेता था। मगर वो ये नहीं जानते थे कि जो काम उन्होंने उसे बोला है वो इकबाल आफंदी की बर्बादी नहीं, बल्कि शहबाज शाह की बर्बादी होगी। दूसरी जानिब इकबाल साहब अपने घर में अपनी बेटी रामीन के साथ बैठे थे। कमरे में खामोशी का राज था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ फिजा में गूंज रही थी। नीम रोशनी में डूबा कमरा, जहां हर चीज़ पर गुजरे वक्त की छाप मौजूद थी, आज पहले से ज़्यादा वीरान लग रहा था। इकबाल साहब सोफे पर बैठे अपने हाथों में एक पुरानी तस्वीर थामे हुए थे, जिसमें उनकी बीवी की मुस्कुराहट झलक रही थी। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में नमी की चमक नुमायां थी। पास ही रामीन, उनकी बेटी, अपने बाप के कांधे पर सर रखे बैठी थी। आज उसकी माँ की बरसी थी और उस दिन की याद ने दोनों बाप बेटी को बेहद गमगीन कर दिया था। कमरे की खामोशी उन दोनों के दिलों के अंदरूनी तूफान की अक्कासी कर रही थी। रामीन ने अपने बाप के कांधे पर हल्की सी गिरफ्त मजबूत की और आहिस्ता से बोली, बाबा, आप मामा को बहुत याद करते हैं ना? इकबाल साहब ने गहरी सांस ली, जैसे इस सवाल का जवाब देने के लिए अल्फाज तलाश कर रहे हों। रामीन बेटा, तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। उनकी यादें आज भी मेरे दिल में जिंदा हैं। उनकी आवाज़ में एक दिलकश नरमी और गहराई थी। रामीन ने तस्वीर की तरफ देखा जो इकबाल साहब के हाथ में थी। माँ हमेशा कहती थी कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मोहब्बत और नरमी थी। इकबाल साहब ने तस्वीर पर नजरें जमाए हुए कहा, वो मेरी ताकत थी, मेरा सहारा थी।
ان کے بغیر زندگی کا ہر دن ایک امتحان ہے، لیکن تمہارے ساتھ رہ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ رامین نے آہستہ سے کہا، بابا، ماں کے بغیر زندگی مشکل ہے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو سہارا دیں گے جیسے ماں نے ہمیشہ ہمیں دیا۔ اقبال صاحب نے پہلی بار مسکرا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ تم بالکل اپنی ماں جیسی باتیں کرتی ہو، وہ بھی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ تم میری طاقت ہو، میرا غرور۔ رامین نے مسکراتے ہوئے کہا، ماں کی باتیں ہمیشہ میرے دل میں ہیں۔ میں نے ان سے یہی سیکھا ہے کہ محبت اور صبر کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ اقبال صاحب نے گہری نظروں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ تمہاری ماں ہمیشہ چاہتی تھی کہ تم مضبوط بنو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان کی خواہش کو پورا کر رہی ہو۔ تمہاری ماں کو تم پر فخر ہوتا، بالکل ویسا ہی جیسا مجھے ہے۔ رامین نے آنکھوں میں نمی لیے ہوئے کہا، بابا، ہم ماں کی یادوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے اور ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر آگے بڑھیں گے۔ اقبال صاحب نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا۔ ہاں بیٹا، ہم تمہاری ماں کی یادوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور یاد رکھنا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، جیسے تمہاری ماں ہمارے ساتھ تھی۔ رامین نے مسکرا کر کہا، بابا، ماں کے بغیر زندگی مشکل ضرور ہے، لیکن آپ کا ساتھ میرے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ اقبال صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر دست شفقت رکھا۔ تمہارا ساتھ میرے لیے سب کچھ ہے رامین، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی تو ہیں۔ کمرے میں گہری خاموشی دوبارہ چھا گئی، لیکن اس بار اس خاموشی میں محبت اور سکون کا احساس تھا۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے سہارے غم کے اس لمحے کو جینے کی کوشش کر رہے تھے، ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ دونوں ہی اس بات سے واقف نہیں تھے کہ اب ان دونوں باپ بیٹی کے درمیان کتنا بڑا دکھ حائل ہونے والا تھا۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے گونجتا ہوا فارم ہاؤس دور تک پھیلے سبزہ اور وسیع و عریض کھیتوں کے درمیان واقع تھا۔ فارم ہاؤس کے مرکزی حصے کی عمارت سفید اور اینٹوں کے امتزاج سے تعمیر کی گئی تھی، جس کے ستونوں پر رینگتے ہوئے بیل بوٹے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ میر ہادی اپنی مخصوص وجاہت اور دبدبہ لیے وہاں موجود تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے کالے کوٹ میں ملبوس باہر نکلا، اس کی ہر ادا میں خاص قسم کی کشش تھی۔ اس کے گہرے بال، ہلکی سی بڑھی ہوئی داڑھی اور گہری آنکھوں میں ایک سحر انگیز چمک تھی جو کسی کو بھی متاثر کر سکتی تھی۔ اس کی قیامت بلند اور شخصیت اتنی پرکشش تھی کہ ہر نگاہ اس پر ٹھہر جاتی تھی۔ میر ہادی نے فارم ہاؤس کے بیرونی حصے میں قدم رکھا تو اس کے گرد کا منظر اس کی موجودگی کو مزید پرشکوہ بنا رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھا، جیسے پورے فارم ہاؤس کا مالک ہر چیز پر قابض ہو۔ اس کے قدموں کی چاپ سے زمین بھی گویا ان کی اطاعت کا اعلان کر رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے بڑے صحن میں اسلم، اس کا پرانا اور وفادار ملازم، پہلے سے منتظر کھڑا تھا۔ اسلم کی عمر ڈھل چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وفاداری اور خدمت کا جذبہ آج بھی جوان تھا۔ میر ہادی کے قریب پہنچتے ہی اس نے ادب سے سر جھکایا۔ اسلم، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میر ہادی کی آواز گہری اور دھیمی تھی، لیکن اس میں حکم کا انداز صاف جھلک رہا تھا۔ جی صاحب، حکم کریں۔ اسلم نے فوراً جواب دیا۔ اپنے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میر ہادی نے ایک لمحے کے لیے دور کھیتوں کی طرف دیکھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر دوبارہ اسلم کی طرف متوجہ ہوا۔ اقبال آفندی کے بارے میں تمام جانکاری چاہیے مجھے۔ وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ کوئی بھی بات نظر انداز نہ ہو، اور اس کی بیٹی کے بارے میں بھی تمام معلومات مجھے دو کہ وہ آج کل کن مصروفیات میں لگی ہوئی ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ اسلم نے نہایت سنجیدگی سے سر ہلایا۔ جی صاحب، میں سب معلوم کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ میر ہادی نے اپنے کوٹ کے بٹن کو کھولتے ہوئے کہا، مجھے جلد سے جلد سب کچھ جاننا ہے۔ اقبال آفندی کے ہر قدم پر میری نظر ہونی چاہیے، کوئی بھی بات چھپی نہ رہے۔ اسلم نے دوبارہ اس بات میں سر ہلایا۔ جیسا آپ کہیں گے صاحب، ویسا ہی ہوگا۔ میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ میر ہادی نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ یاد رکھو اسلم، یہ کام بہت اہم ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جی صاحب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اسلم نے دل سے جواب دیا، پھر فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میر ہادی نے گہری سانس لی اور دوبارہ کھیتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر عزم کی جھلک تھی، جیسے وہ کسی بڑے فیصلے کی تیاری میں ہو۔ فارم ہاؤس کی فضا میں اس کی موجودگی کا جادو تھا جو ہر شے پر حاوی تھا۔ وہ اپنی دنیا کا بادشاہ تھا جس کے ہر حکم کو مانا جاتا تھا،
اور آج اس کا دل ایک نئے مشن کی طرف مائل تھا۔ میر ہادی فارم ہاؤس کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ اس کا ہر قدم اس کی شخصیت کی مضبوطی کا گواہ تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا مقصد واضح تھا۔ فارم ہاؤس کی فضا میں ایک نیا راز پنہا تھا جو میر ہادی کے عزم اور ارادے سے جڑا ہوا تھا۔ صبح کا ہلکا اجالا کھڑکیوں سے اندر جھانک رہا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سے فضا معطر تھی۔ رامین تیزی سے اپنے کمرے کی سیڑھیاں اترتے ہوئی نیچے آئی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس، بالوں کو پیچھے کی طرف باندھے رکھا تھا۔ چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں چمک تھی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر اقبال آفندی سفید کرتا شلوار میں ملبوس تنہا ناشتہ کر رہے تھے۔ میز پر چائے کا کپ اور مختلف ناشتے کی اشیاء موجود تھی، مگر ان کی توجہ اخبار پر مرکوز تھی۔ رامین نے جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھا فوراً ان کے پاس جا کر ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم بابا۔ اقبال آفندی نے مسکراتے ہوئے اخبار سے نظریں اٹھائیں۔ وعلیکم السلام گڑیا، کیسی ہو؟ رامین نے جلدی سے جوس کا گلاس اٹھایا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ بابا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اقبال آفندی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، مگر یہ کیا؟ ناشتہ تو کر کے جاؤ، ایسے خالی پیٹ جانا اچھا نہیں، پھر سارا دن پڑھائی میں مگن ہو کر تم کچھ نہیں کھاؤ گی۔ رامین نے جوس کا گلاس رکھتے ہوئے جلدی سے کہا، بابا دیر ہو رہی ہے، کلاس کا وقت قریب ہے اور پھر پروفیسر صاحب بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں کہ امیر باپ کی بیٹی ہو اسی لیے دیر کرتی ہو۔ وہ بالکل پروفیسر کے انداز میں بولی تھی، جبکہ اقبال آفندی نے تھوڑا سا خفگی سے کہا، گڑیا روز کی یہی کہانی ہے، کم از کم ناشتہ تو آرام سے کر لو، یہ جلدی جلدی کی عادت اچھی نہیں۔ رامین نے مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ کر کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا وعدہ کرتی ہوں کل آرام سے ناشتہ کروں گی، آج بہت ضروری کلاس ہے، دیر نہیں کر سکتی۔ اقبال آفندی نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ بیٹا صحت بھی بہت ضروری ہے، تمہاری ماں ہوتی نا تو وہ بھی یہی کہتی کہ ناشتہ کر کے جاؤ۔ رامین نے تھوڑا سا جھک کر ان کے گال پر بوسہ دیا۔ بابا آپ کی بات دل سے مانتی ہوں، مگر آج کے لیے معاف کر دیں۔ اقبال آفندی نے ایک آہ بھر کر کہا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا کل آرام سے ناشتہ کرنا ہے۔ رامین نے جلدی سے اپنی کتابیں اٹھائیں اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جی بابا کل پکا، آپ بھی اپنا خیال رکھیں۔ اقبال آفندی نے محبت بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خوش رہو گڑیا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ رامین نے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، آمین بابا، اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ اقبال آفندی نے تھوڑی دیر تک دروازے کو دیکھتے ہوئے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ بچی بھی نا بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی ناشتے کی طرف دوبارہ توجہ دی، مگر دل میں بیٹی کی محبت اور فکر موجود تھی۔ رامین کی گاڑی دھیرے دھیرے شہر کی گلی کوچوں سے گزرتی ہوئی یونیورسٹی کی جانب رواں دواں تھی۔ صبح کی روشنی میں سڑکوں پر ہلکی پھلکی چہل تھی اور رامین کے ذہن میں کلاس کی فکر سوار تھی۔ وہ پہلے ہی وقت سے تھوڑی لیٹ ہو چکی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اچانک گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ رامین نے چونک کر ارد گرد دیکھا، گاڑی نے اچانک سے حرکت بند کر دی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے الجھن میں ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ ڈرائیور جو گاڑی سے باہر نکل کر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، بی بی جی لگتا ہے گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ رامین کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مسئلہ؟ ابھی تو سب ٹھیک تھا، آپ کو پتا ہے نا میں پہلے ہی لیٹ ہو رہی ہوں۔ اس کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ یہی کام رہ گیا تھا، مجھے یونیورسٹی پہنچنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی خراب ہو گئی۔ ڈرائیور نے ندامت سے سر جھکایا۔ بی بی جی میں کوشش کر رہا ہوں، جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ رامین نے بے چینی سے پاؤں پٹکا۔ کوشش؟ یہ سب آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے گاڑی کی حالت پہلے چیک کر لی ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ ابھی رامین ڈرائیور پر اپنی جھنجھلاہٹ نکال ہی رہی تھی کہ اچانک ایک کالی مرسیڈیز دھیرے سے اس کی گاڑی کے پاس آ کر رکی۔ رامین نے حیرانی سے اس شاندار گاڑی کو دیکھا جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس کے دل میں تجسس جاگا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ مرسیڈیز کا دروازہ کھلا اور اندر سے میر ہادی باہر نکلا۔ میر ہادی اپنے معمول کے انداز میں کالے سوٹ میں ملبوس اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ باہر آیا۔ اس کا چہرہ دھوپ میں جگمگا رہا تھا اور اس کی گہری آنکھوں میں ایک خاص سی کشش تھی۔ وہ پر اعتماد قدموں سے رامین کی طرف بڑھا اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ رامین جو کچھ لمحے پہلے غصے سے لال ہو رہی تھی، ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کوئی پرانی خواہش اچانک حقیقت میں بدل رہی ہو۔ وہ کئی بار میر ہادی سے ملنے کی خواہش کر چکی تھی اور آج وہ اچانک اس کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں میر ہادی کے لیے ستائش کی ایک جھلک ابھری، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا۔
میر ہادی نے نرم لہجے میں پوچھا، رامین یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سب خیریت ہے؟ رامین نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میں یونیورسٹی جا رہی تھی، تھوڑی پریشان ہو گئی اسی لیے ڈرائیور پر غصہ نکال رہی تھی۔ میر ہادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تو میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں۔ رامین نے حیرانی سے دیکھا، آپ کیوں تکلف کریں گے؟ میر ہادی نے نرمی سے کہا، یہ کوئی تکلف کی بات نہیں رامین، ہم سب ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہی تو ہیں، اور ویسے بھی تمہیں یونیورسٹی پہنچنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وقت کم ہے۔ رامین نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شکریہ۔ میر ہادی نے دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، آؤ بیٹھو۔ رامین مرسیڈیز میں بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں خود کو سمجھانے لگی کہ یہ محض ایک اتفاق ہے۔ گاڑی کے اندرونی فضا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ رامین کھڑکی کے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میر ہادی کی توجہ سڑک پر مرکوز تھی۔ اچانک گاڑی کی رفتار تھوڑی کم ہوئی اور میر ہادی نے ایک لمحے کے لیے رامین کا ہاتھ تھام لیا۔ رامین کی سانسیں تھم سی گئیں، اس کا دل جیسے زوروں سے دھڑکا۔ اس نے حیرانی سے میر ہادی کی طرف دیکھا جو اب بھی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں سنجیدگی تھی مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم پرسوں صبح آئی تھی، بہرحال معافی چاہتا ہوں، میں گھر نہیں تھا، میر ہادی نے نرمی سے کہا اور ساتھ ہی اپنی آنکھوں پر چشمہ لگا لیا۔ خیر اگر ابھی تم چاہو تو ہم دونوں ایک اچھی سی لانگ ڈرائیو پر چل سکتے ہیں۔ رامین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میر ہادی جو ہمیشہ خود میں مگن رہتا تھا آج اتنا دوستانہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخر کیا ماجرا ہے، مگر اس کی زبان پر آتے ہوئے الفاظ کچھ اور تھے۔ نہیں رہنے دیجیے، آج میری کلاس ہے، میں پھر کبھی آپ کے ساتھ چلوں گی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور فوراً بات بدلنے کی کوشش کی۔ بابا کیسے ہیں آپ کے؟ میر ہادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی کو ایک ریسٹورینٹ کی جانب موڑ دیا۔ خیر اگر تم میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نہیں چل سکتی تو ناشتہ تو کر لو۔ رامین نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ الفاظ جو اس کے ذہن میں تھے زبان پر نہ آ سکے۔ وہ دل سے راضی تھی کہ وہ میر ہادی کے ساتھ وقت گزارے مگر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن مجھے یونیورسٹی پہنچنا ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ میر ہادی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ناشتہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور ویسے بھی یونیورسٹی وقت پر پہنچ جاؤں گی۔ رامین نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے لیکن جلدی کریں۔ ٹھیک ہے، میر ہادی نے سر ہلا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں بالکل۔ گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے رکی اور میر ہادی نے دروازہ کھول کر رامین کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور ایک کونے میں میز پر جا بیٹھے۔ ریسٹورنٹ کا ماحول بہت پرسکون تھا اور کھڑکی کے باہر خوبصورت منظر تھا۔ میر ہادی نے آرڈر دیا اور پھر رامین کی طرف دیکھ کر کہا، یہ لمحے کبھی کبھی ضروری ہوتے ہیں، روزمرہ کی مصروفیات سے ہٹ کر کچھ پل جو ہمیں سکون دیتے ہیں۔ رامین نے اس کی بات پر ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر دل میں اب بھی تجسس تھا کہ میر ہادی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ آپ ہمیشہ اتنے مصروف رہتے ہیں، آج کیسے وقت مل گیا؟ میر ہادی نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی ہمیں اپنی مصروفیات سے نکل کر اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے اور تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہمیشہ خوشی دیتا ہے۔ رامین نے دل ہی دل میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ میر ہادی کی باتوں میں ایک خاص کشش ہے اور وہ اس کے ہر لفظ میں گم ہو سکتی تھی۔ آپ ہمیشہ اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں؟ اس نے بے ساختہ کہا، پھر فوراً خود کو سنبھالا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ میر ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید یہ میری عادت ہے مگر تمہاری تعریف میرے لیے خاص ہے۔ ناشتہ کرتے ہوئے دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں۔ رامین نے دل میں تسلیم کیا کہ وہ میر ہادی کے ساتھ وقت گزارنے پر خوش تھی مگر یہ بات اسے خود پر ظاہر کرنے میں بھی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ میر ہادی کے دل و دماغ میں کچھ اور ہی منصوبہ تھا۔ وہ اپنے باپ کے وعدے کو پورا کرنے کی تگ و دو میں تھا اور رامین کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس نے رامین کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کے دل میں کوئی اور مقصد چھپا ہوا ہے۔ وہ اپنی باتوں سے رامین کو متوجہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اور ہر لمحہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ رامین نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے ورنہ واقعی دیر ہو جائے گی۔ میر ہادی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی کبھار خود کے لیے وقت نکالنا ضروری ہوتا ہے اور میں تمہارے لیے ہر وقت ضروری ہوں۔ ویسے یہ میرا پرسنل نمبر ہے، تم مجھ سے اس پر رابطہ کر سکتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا اپنا نمبر دینے لگا تھا جبکہ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی کہ میر ہادی اپنا پرسنل نمبر دے رہا تھا۔
کئی بار اس نے شہباز شاہ سے اس کا نمبر مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمیشہ وہ اس کو ٹال دیا کرتے تھے، کیونکہ میر ہادی کو اپنا پرسنل نمبر دینا کسی کو بھی پسند نہیں تھا۔ آج تو اسے جھٹکے پر جھٹکے مل رہے تھے۔ وہ خود اسے یونیورسٹی ڈراپ کر کے آیا تھا اور لازم اسے تاکید کی تھی کہ جب بھی فارغ ہو تو مجھے کال کرنا، ہم دونوں کچھ وقت ایک ساتھ گزاریں گے، مجھے آج کی کمپنی تمہاری بہت اچھی لگی۔ جبکہ وہ تو نہال ہی ہو گئی تھی اور مسکراتے ہوئے یونیورسٹی کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے سے میر ہادی نے اس کی پرس کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا اور سیٹ سے ٹیک لگا کر قہقہ لگایا تھا۔ بے وقوف لڑکی۔ رات کا وقت تھا، چاندنی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی اور رامین اپنی کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے خیالات میں گم تھی۔ خاموشی کا یہ لمحہ اسے ہمیشہ سکون دیتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کتاب کی سطروں میں کھو گئی۔ اچانک موبائل کی گھنٹی نے کمرے کی خاموشی کو توڑ دیا۔ رامین نے چونک کر میز پر پڑے موبائل کی طرف دیکھا۔ رات کے اس پہر فون کی گھنٹی نے اس کے دل میں ہلکی سی تشویش پیدا کر دی تھی، کیونکہ عام طور پر اس وقت کوئی کال نہیں کرتا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے میر ہادی کی بھاری مگر دلکش آواز گونجی۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ رامین کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس کا ہاتھ ہلکا سا کانپ گیا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹنے کو تھا، مگر اس نے جلدی سے سنبھال لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، جیسے کسی نے اچانک اس کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا ہو۔ میر ہادی، اس نے دھیمی مگر لرزتی آواز میں کہا۔ ہاں جی، میں میر ہادی۔ میر ہادی کی آواز میں خاص نرمی تھی۔ کیسی ہو؟ رامین نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ اتنی رات کو؟ میر ہادی نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کسی خاص سے بات کی جائے، اور ویسے بھی کل چھٹی کا دن ہے تو سوچا تمہیں ایک خاص پیشکش کروں۔ رامین کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ پیشکش؟ کیسی پیشکش؟ میر ہادی نے دلکش لہجے میں کہا۔ کل میرے ساتھ فارم ہاؤس پر چلو، ہم دونوں اکیلے کچھ وقت گزاریں گے، دور شہر کی ہلچل سے۔ رامین نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میر ہادی، میں نہیں جانتی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ میر ہادی نے اسے نرمی سے کہا۔ رامین، کبھی کبھی ہمیں زندگی کے لمحات کو جینا چاہیے، بس کل کا دن ہے، کچھ وقت صرف ہمارے لیے۔ رامین کی آنکھوں میں الجھن تھی، مگر اس کے دل میں ایک خاص جذباتی کشش جاگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میر ہادی کی باتوں میں کچھ ایسا ہے جو اسے انکار نہیں کرنے دے رہا۔ لیکن میرے بابا، اگر انہیں پتہ چلا تو؟ میر ہادی نے اطمینان بخش لہجے میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں، مگر یہ صرف ایک دن کی بات ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ رامین نے دل ہی دل میں بہت سی باتیں سوچی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شاید ایک غلطی ہو، مگر میر ہادی کے ساتھ وقت گزارنے کا خیال اسے روکنے نہیں دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ میر ہادی کی آواز میں خوشی جھلک رہی تھی۔ یہی سننا چاہتا تھا۔ کل صبح تیار رہو، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ رامین نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن وقت پر لوٹنا ہوگا۔ بالکل، جیسا تم چاہو، میر ہادی نے نرم لہجے میں کہا۔ کال ختم ہونے کے بعد رامین نے موبائل اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میر ہادی کے لیے اس کے دل میں خاص جذبات ہیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی عقل اسے کچھ اور کہہ رہی ہے۔ مگر اس رات دل نے جیت حاصل کر لی تھی، جبکہ دوسری جانب میر ہادی نے ایک بلند و بانگ قہقہ لگایا تھا اور رامین کو تصور میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ تم واقعی بے وقوف ہو، لیکن تم خوبصورت بے وقوف ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ رات بھر وہ یہی پلاننگ کرتی رہی کہ وہ کل کیا پہن کر جائے گی، کل وہ کس طرح میر ہادی کے ہمراہ وقت گزارے گی۔ رات کب گزری اسے کچھ علم نہیں ہوا۔ اگلی صبح اس نے اپنے بابا سے یہی کہا تھا کہ وہ اپنی دوستوں کے ہمراہ فارم ہاؤس کی طرف جا رہی ہے، جبکہ انہوں نے بالکل منع نہیں کیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہی ثابت ہونے والی تھی کہ اس نے اپنے باپ کے کان میں یہ نہیں ڈالا تھا کہ وہ اپنی دوستوں کے ہمراہ نہیں بلکہ میر ہادی کے ہمراہ فارم ہاؤس جا رہی ہے۔ سورج کی نرم کرنیں فارم ہاؤس کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے ارد گرد سبزہ پھیلا ہوا تھا، جہاں ہلکی ہلکی ہوا میں درختوں کی شاخیں جھول رہی تھی۔ رامین نے گاڑی سے اترتے ہوئے گہری سانس لی۔ یہ جگہ کسی خواب جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور بے چینی تھی۔ میر ہادی اس کے ساتھ تھا اور یہ خیال اسے خوش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر کہیں ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی۔ میر ہادی نے دروازہ کھول کر رامین کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ فارم ہاؤس کا اندرونی منظر سادگی اور خوبصورتی کا امتزاج تھا۔ ہر چیز سلیقے سے سجی ہوئی تھی اور کمرے کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ رامین نے شرماتے ہوئے میر ہادی کی طرف دیکھا، جو اسے آرام دہ محسوس کرانے کی کوشش میں تھا۔
تم یہاں آ کر کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میر ہادی نے نرمی سے پوچھا۔ رامین نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کے فارم ہاؤس آؤں گی۔ میر ہادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ لمحے خاص ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ خوبصورتی محسوس کرو۔ رامین نے کمرے کا جائزہ لیا اور ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میر ہادی بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کبھی کبھار بات کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلکے سے چھوتا اور رامین کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ اس کی جھجک اور شرم اس کے چہرے سے عیاں تھی، مگر وہ اس لمحے کو جی بھر کر جینا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد میر ہادی نے آہستہ سے رامین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ رامین، ایک بات کہنی تھی۔ رامین حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ جی کہیے۔ میر ہادی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بن جاؤ۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ رامین کا دل تو جیسے رک سا گیا۔ وہ حیرت سے میر ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے خوابوں کی تعبیر تھا۔ جس شخص کے بارے میں وہ دل ہی دل میں سوچتی تھی، وہ آج اسے پرپوز کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی اور وہ نہال ہو گئی تھی۔ ہاں، میں آپ سے شادی کروں گی، رامین نے جذباتی انداز میں کہا تو اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا گمان ہوا جیسے یہ خواب ہو۔ میر ہادی نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کے چند لمحے تھے جو محبت کی گہرائی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ رامین کو لگا کہ وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے، مگر میر ہادی کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا رامین اسے پسند کرتی ہے اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے یہ چال چلی تھی۔ اس کا مقصد اقبال آفندی کو برباد کرنا تھا، اور اقبال آفندی کی سب سے بڑی کمزوری ہی اس کی بیٹی تھی۔ جبھی تو اس نے رامین پر وار کیا تھا اور وہ بیوقوف لڑکی اس کے وار میں آ چکی تھی۔ مگر میر ہادی یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور جب وہ اٹھتی ہے تو رکتی نہیں ہے۔ رامین نے اپنی خوشی کو سمیٹتے ہوئے کہا، میر ہادی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے اس طرح سے پرپوز کریں گے۔ میر ہادی نے نرمی سے کہا، کبھی کبھار زندگی میں وہ لمحے آتے ہیں جو ہمیں خوشی سے بھر دیتے ہیں اور میں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ لمحہ دوں۔ رامین نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے میرے دل میں رہے گا۔ میر ہادی نے دل میں ایک سرد مسکراہٹ چھپاتے ہوئے رامین کے ساتھ وقت گزارنے کا عہد کر لیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی مقصد چھپا ہوا تھا۔ رامین کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی یہ چال کامیاب ہو رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ یہ پہلا قدم تھا اقبال آفندی کو برباد کرنے کے سفر کا۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی کرنیں افق سے نکل رہی تھی اور میر ہادی معمول کے مطابق تیار ہو کر اپنے آفس کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کا کالر سیدھا کیا اور دروازے کی طرف بڑھائی تھا کہ پیچھے سے ایک بھاری مگر طنزیہ آواز سنائی دی، تم نے کہا تھا یہ کام تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مگر ابھی تک میں نے کوئی بربادی کی بات اقبال آفندی کے بارے میں نہیں سنی۔ میر ہادی رک گیا اور پلٹ کر دیکھا۔ سامنے شہباز شاہ کھڑے تھے، آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ ان کا رویہ واضح طور پر ناگواری کا مظہر تھا۔ آخر چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ غصے سے بولے۔ گارڈز بتا رہے تھے کہ آج کل تم اس کی بیٹی کے ساتھ بہت ہی اڑان اڑ رہے ہو، محبت کر رہے ہو، یہ سب چل کیا رہا ہے؟ میر ہادی نے شہباز شاہ کی بات سنی اور پرسکون انداز میں ان کے قریب آ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بابا، جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ صرف ایک چال ہے۔ شہباز شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چال؟ کیا مطلب؟ میر ہادی نے آرام سے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور کہا، اقبال آفندی کی بربادی صرف اس کی دولت یا کاروبار ختم کرنے سے نہیں ہوگی، اسے اندر سے توڑنا ہوگا اور اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بیٹی رامین ہے۔ شہباز شاہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میر ہادی نے سنجیدہ لہجے میں وضاحت کی، میں نے رامین کو اپنے جال میں پھانس لیا ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ جب وقت آئے گا میں اسے استعمال کروں گا تاکہ اقبال آفندی کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ شہباز شاہ کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر دھیرے سے مسکرائے۔ تم تو واقعی بہت چالاک ہو ہادی۔ میر ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ وقت کا کھیل ہے بابا، جب رامین مکمل طور پر میرے قابو میں ہوگی تب ہم اقبال آفندی کو وہ درد دیں گے جو وہ کبھی بھول نہیں سکے گا۔ شہباز شاہ نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کے قریب آ کر اسے گلے لگا لیا۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، تم نے میری توقعات سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ میر ہادی نے نرمی سے کہا، یہ سب آپ کے لیے ہے بابا، آپ کا خواب میرا خواب ہے اور میں اسے ہر حال میں پورا کروں گا۔ شہباز شاہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا،
میں جانتا تھا کہ تم میرے بہترین بیٹے ہو۔ اقبال افندی کو برباد کرنے کا یہ طریقہ واقعی لاجواب ہے۔ میر ہادی نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور کہا، بس آپ مجھے موقع دیں، جب وقت آئے گا ہم اقبال افندی کو ایسے مقام پر لے جائیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ شہباز شاہ نے سر ہلایا اور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہارے ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، یہ ہماری جیت کا وقت ہے۔ میر ہادی نے پورا اعتماد انداز میں کہا، اقبال افندی نے ہم سے جو کچھ لیا میں اسے دگنا واپس لوں گا۔ رامین کی محبت کو استعمال کر کے ہم اس کی دنیا اجاڑ دیں گے۔ شہباز شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے بہت خوبصورت چال چلی ہے ہادی، اب دیکھنا اقبال افندی کیسے اپنی بیٹی کی محبت کے ہاتھوں برباد ہوتا ہے۔ میر ہادی نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بالکل بابا، یہ صرف آغاز ہے۔ شہباز شاہ نے اپنے بیٹے کو فخر بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، تم نے میرے دل کو خوش کر دیا ہادی، مجھے یقین ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے۔ میر ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ آپ کی دعا اور تربیت کا نتیجہ ہے بابا۔ شہباز شاہ نے مسکرا کر ساتھ کہا، بالکل ہادی، ہماری جیت یقینی ہے۔ میر ہادی نے گہری سانس لی اور اپنے باپ کے ساتھ اپنے منصوبے کو مزید مضبوط بنانے کی طرف بڑھا۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک خاص چمک تھی جو ان کے مقصد کی تکمیل کی نوید دے رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میر ہادی کو لمحے بھر کے لیے رامین کا وہ خوش ہوتا ہوا چہرہ یاد آیا تھا۔ جب وہ اس سے ملتا تھا اس کے چہرے پر بکھرنے والے رنگ نہ جانے کیوں میر ہادی کو اچھے لگنے لگتے تھے، مگر وہ اپنے باپ کے آگے بے بس تھا۔ رات کا وقت تھا، ہلکی سی خنکی ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی روشنی اور نرم قالین کی خوشبو ایک آرامدہ ماحول پیدا کر رہی تھی۔ اقبال افندی اپنی پسندیدہ کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب رامین چائے کے کپ کے ساتھ ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بابا، آپ کو کچھ چاہیے؟ رامین نے مسکرا کر پوچھا۔ اقبال صاحب نے پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور کہا، نہیں بیٹا، تمہارے ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ سکون کسی اور چیز میں نہیں ملتا۔ رامین نے شرارت سے کہا، پھر تو آپ کو میری باتوں کا مزہ لینا پڑے گا۔ اقبال صاحب نے ہنس کر کہا، تمہاری باتوں کا مزہ نہ لیا تو اور کیا کیا؟ بتاؤ آج کیا سوچ رہی ہو؟ رامین تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، بابا، اگر بیٹی پسند کی شادی کرنا چاہے تو باپ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اقبال صاحب نے اخبار کو ایک طرف رکھ دیا اور پوری توجہ سے رامین کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا، بیٹیاں ماں باپ کا مان ہوتی ہیں، پسند کی شادی کرنا ان کا حق ہے، لیکن اگر پسند ماں باپ کی ہو تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بیٹیاں بہت معصوم ہوتی ہیں، انہیں زندگی کے نشیب و فراز اور لوگوں کی اصلیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ رامین نے اپنی نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، لیکن اگر بیٹی نے کسی سے محبت کی ہو تو کیا آپ اس کی محبت کا مان رکھیں گے بابا؟ اقبال صاحب نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر نرم لہجے میں بولے، بیٹا، محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے، لیکن زندگی کے فیصلے جذبات سے زیادہ عقل اور تجربے کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ اگر تم نے کبھی کسی سے محبت کی اور ہمیں بتایا تو ہم ضرور اس شخص کو دیکھنا پسند کریں گے، مگر ہم آپ سے یہی کہتے ہیں کہ ہم شادی آپ کی اپنی پسند سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ بہت معصوم ہیں اور لوگ آپ کو بہت آسانی سے اپنی باتوں میں الجھا لیتے ہیں۔ اسی لیے ابھی آپ ان سب باتوں کو چھوڑیں۔ اپنے باپ کی بات سن کر اس نے فوراً موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں بابا، اچھا میں اب اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ مزید ان کے پاس نہیں بیٹھ پائی تھی جب اقبال صاحب نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا ہم تمہاری خوشی میں ہی اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ رامین نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، جی بابا، میں جانتی ہوں، اور پھر فوراً اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر رامین نے دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور میر ہادی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ دل میں خوف اور الجھن کا احساس اسے بے چین کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ تیز دھڑکنوں کے ساتھ اس نے میر ہادی کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو رامین۔ میر ہادی کی پرکشش آواز نے اس کی بے چینی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ ہیلو میر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ رامین کی آواز میں الجھن اور خوف صاف تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میر ہادی نے تشویش سے پوچھا۔ میرے بابا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹیوں کو اپنی پسند سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں محبت اور زندگی کے فیصلے جذبات سے نہیں، عقل سے کرنے چاہیے۔ رامین نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ میر ہادی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی نے رامین کی بے چینی کو اور بڑھا دیا۔ رامین، ایک کام کرتے ہیں، کل ہم دونوں ملتے ہیں کہیں خاموش جگہ پر، وہاں بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں، پھر فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور تم اتنی گھبرائی ہوئی ہو، تمہارا مجھ سے ملاقات کرنا بہت ضروری ہے۔
میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ رامین نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں، کیونکہ وہ واقعی اپنے باپ کی بات سن کر تھوڑا سہم گئی تھی۔ میر ہادی نے نرمی سے کہا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رامین نے سر ہلاتے ہوئے کہا، شکریہ۔ دوسری طرف میر ہادی نے موبائل بند کیا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اس ملاقات کے پیچھے اس کا ایک خفیہ منصوبہ تھا، ایک ایسا راز جو رامین کے لیے بربادی کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق یونیورسٹی جانے کے لیے نکل گئی تھی، لیکن راستے میں ہی وہ میر ہادی کے ہمراہ اس کے فارم ہاؤس کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک وہ کسی کام سے باہر چلا گیا۔ کافی وقت بیت گیا لیکن وہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب وہ خود بے چین ہو کر باہر آئی تو اسے کونے میں کھڑا نظر آیا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کی طرف بڑھ گئی تھی، اور جب اس کے پاس پہنچی تو اس کی باتیں سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے بول رہا تھا، ہاں وہ بلبل میرے پاس ہی ہے، تم اب میڈیا میں یہ بات پھیلا دو کہ اقبال آفندی کی بیٹی میر ہادی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ میں تھوڑی دیر میں تمہیں نکاح کی فوٹوگرافز بھیجتا ہوں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے جھپٹنے والے انداز میں اس کا موبائل چھینا تھا اور اس کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، جانتے ہو نا میں تم سے محبت کرتی تھی اور تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو۔ یہ بول کر وہ فارم ہاؤس کے دروازے کی طرف بڑھی جب میر نے اس کے بازو کو سختی سے تھام لیا۔ جب وہ غصے سے چیخی تھی، چھوڑو مجھے، چیخو مت، تمہاری فریاد یہاں کوئی نہیں سنے گا۔ رامین نے تیز سانسوں کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خوف کے مارے ہل نہیں سکی تھی، مگر اس نے اپنی آواز میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میرے بابا کبھی یقین نہیں کریں گے کہ میں بھاگ گئی، وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے، پھر تمہارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ میر ہادی کے چہرے پر ایک چمک آئی جیسے اس نے کوئی جیت حاصل کر لی ہو۔ وہ گہرا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی شفاف تھی کہ رامین کو مزید ڈر لگا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اگر وہ ہلتی تو اس کے لب ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے۔ رامین کا دل تیز دھڑکنے لگا مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میر ہادی نے سرگوشی کی، تمہاری ہینڈ رائٹنگ میں تمہاری محبت بھری کہانی کا خط ملازمہ رکھ چکی ہے، اب کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا اور انکل بدنامی کے خوف سے ہی مر جائیں گے۔ رامین کا جسم ایک دم سے سن ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ تقریباً کانپنے لگی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اس کے غصے کی شدت میں کچھ کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور میر ہادی کے منہ پر تھپڑ مارنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی میر ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے اس کا ہاتھ مروڑتے ہوئے رامین کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ یہ غلطی مت کرنا، اپنی تکلیفوں میں اضافہ کرو گی۔ اس کی آواز میں اتنی سرد مہری تھی کہ رامین کا دل بھی سن ہو گیا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے معلوم ہے کچھ ہوا ہے، مجھے بتائیں، میں اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کروں گی، وہ تڑپ کر کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے یوں تڑپنے پر ہادی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کا بھیگا ہوا لہجہ سن کر اسے ایک لمحے کے لیے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، مگر وہ فوراً اپنے دل پر سختی کا خول چڑھا چکا تھا۔ یہ بات اس کو معلوم تھی کہ رامین اور لڑکیوں سے مختلف ہے، وہ بہت معصوم ہے اور جو وہ اس کے ساتھ کر رہا تھا وہ غلط ہے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر اس کے کان میں جھکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب نہ کروں تو پھر تم مجھ سے نکاح کر لو، ہم دونوں ایک نئی زندگی بسائیں گے۔ جب اچانک وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں اپنی جان لے لوں گی مگر میں آپ کو اپنے ساتھ کچھ نہیں کرنے دوں گی، میں اپنے باپ کا نام کسی قیمت پر ڈوبنے نہیں دوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے پاس رکھی ہوئی ٹیبل پر فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائی تھی اور اپنی کلائی پر رکھتے ہوئے بولی تھی، بتائیں مجھے کیا بات ہے؟ وہ اس پہر ایک دن مفلوج ہو گیا تھا، اس کا دماغ کام کرنا بند ہو چکا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ رامین کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، چھری نیچے رکھو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں، میں تمہیں واپس چھوڑ کر آؤں گا۔ جب وہ بالکل دیوانگی سے بولی تھی، اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی، پھر اس نے اسی پل اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور راضی ہو گیا تھا وہ اسے چھوڑ آئے گا۔ وہ اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ اس نے واقعی اپنی کلائی سے چھری نہیں ہٹائی تھی، اور جب وہ اپنے گھر پہنچ گئی تو اس نے میر ہادی کو دھکا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میر اب آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے،
آپ ایک بزدل مرد ہیں۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں تھی بلکہ گھر کے اندر چلی گئی تھی، مگر یہ بزدل مرد کا ٹیگ اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے یہ سب صرف اور صرف اپنے باپ کی خوشی کے لیے کیا تھا، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے اس کی محبت بن جائے گی۔ وقت گزرتا رہا مگر میر ہادی کو ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آیا تھا۔ اب وہ ڈائریکٹ اس کے باپ کو برباد کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اتنی پاور موجود تھی مگر اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اقبال آفندی کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا۔ اس کو اطلاع مل رہی تھی کہ رامین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکی ہے اور یہاں آ کر اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا کہ وہ رامین کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔